हालात इस तरह से बदले हैं कि हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के हाथों से निकला जा रहा है? क्या हिंदुस्तान की लाखों की फ़ौज जम्मू कश्मीर में नाकाम हो चुकी है? और किन हालात का फ़ायदा गोरिल्लाज़ को पहुँच रहा है जो हिंदुस्तानी फ़ौज पर ताबड़तोड़ पे दर पे हमले कर रहे हैं? इन सारी सूरत-हाल पर आपसे बात करेंगे, आपको बताएँगे कि आखिर कौन-कौन सी चीज़ें हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए नाकामी का सबब भी बन रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक मिलती रहें और एक रिक्वेस्ट कि हमारी वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। नाज़रीन आपको बताएँ कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है जोग्राफ़ियाई एतबार से बड़ा मुख्तलिफ है। जम्मू और कश्मीर के ये 2 इलाके ये पीर पंजाल की पहाड़ियों से जुदा होते हैं और ये दोनों इलाके जो है वो जोग्राफ़ियाई सूरत-हाल से बड़े मुख्तलिफ भी हैं। वैली यहाँ पर 2000 तक 89 से 2000 तक बड़ी उरूज पर कार्रवाइयाँ हुई। हिंदुस्तान को ख़ासा यहाँ पर मिलिटेंसी का सामना रहा और इसके असर में जम्मू में भी जो है वो हिंदुस्तान को जो है वो गोरिल्लाज़ का सामना रहा और वहाँ पर इवन के शहर जो हैं वो मुजाहिदीन के कब्ज़े में चले गए और हिंदुस्तानी फ़ौज को शहर के शहर छोड़कर वहाँ से भागना भी पड़ा। इस तरह की सी सूरत-हाल हमें दहाइयों कबल ज़रूर मिली, लेकिन अब 2019 तक 2000 के बाद से 2019 तक जम्मू का जो इलाका है, ये ख़ासा पुरअमन रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान का जो कंट्रोल बज़ाहिर है, वो ठीक रहा है। यहाँ पर गोरिल्ला कार्रवाइयाँ जो हैं, वो इतनी नहीं हुई हैं, काबिल ज़िक्र कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। लेकिन अब सूरत-हाल बदलने लगी है और अब जम्मू में हिंदुस्तानी फ़ौज को ख़ासी मज़ाहमत का सामना है। कश्मीर वैली की निस्बत जम्मू में इस वक़्त जो हिंदुस्तानी फ़ौज है उस पर हमले हो रहे हैं और हिंदुस्तानी फ़ौज की जो जनाज़े हैं वो भी वहाँ से वो हर गुज़रते दिन के साथ हर हफ़्ते, हर महीने वहाँ से उठाए जा रहे हैं, जिसका भी एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हिंदुस्तानी फ़ौज के ऊपर पड़ रहा है। ये सारी कामयाबियाँ जो गोरिल्लाज़ के हिस्से में आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन जो अक्टूबर 2021 है, अक्टूबर 2021 से अब तक हिंदुस्तानी फ़ौज पर गोरिल्लाज़ की जानिब से 33 मिलिटेंट अटैक्स किए गए हैं, अस्करी कार्रवाइयाँ की गई हैं और इनके नतीजे में दर्जनों हिंदुस्तानी फ़ौजी जो है वो मारे गए हैं। लेकिन 2024 की अगर बात करें तो 2024 में अब तक जुलाई तक हिंदुस्तान के फ़ौजी जो हैं वो 8 हमलों का निशाना बन चुके हैं और इस पे 11 से ज़ायद अफ़राद जो है वो काम आ चुके थे। 11 से ज़ायद फ़ौजी काम आ चुके थे। ये जम्मू के इलाके की सूरत-हाल है और ये हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए, हिंदुस्तानी थिंक टैंक्स के लिए ख़ासी परेशान कुन भी है। 11 ऐसे हमले हैं जिनको एनालाइज़ किया है, जिनका ज़िक्र आपके सामने रखेंगे और इसमें होने वाले नुकसानात और फिर इसमें कार्रवाइयों का जो तरीक़ाकार है, उसकी भी बात करेंगे। आपको बताएँ कि 11 अक्टूबर 2021 के बाद से 11 ऐसे हमले हैं जिनमें जो अ अ, ह जो मिलिटेंट्स हैं, जो गोरिल्लाज़ हैं, उनकी कार्रवाई का जो तरीक़ाकार है, वो भी ख़ासा अहम रहा है और इन हमलों में पुलवामा का जो अटैक था उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो हिंदुस्तानी फ़ौज को उठाना पड़ा है। 45 इन बिलख़ुसूस इन हमलों में 45 फ़ौजी, 6 अफ़सरान जो है वो काम आए हैं। डीएसपीज़ कमांडिंग ऑफ़िसर्स भी इस 45 अफ़राद में शामिल हैं, जो कि हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए बड़ा नुकसान है। ये हमले कौन से हैं? जम्मू में एक यूनिट पर हमला हुआ और फिर इसी तरह से दूसरा हमला भी इसी यूनिट पर हुआ जो अक्टूबर 2021 में हुआ 16 आरआर पर और फिर 11 राइफ़ल्स पर दरगाह राजौरी में एक फ़िदायीन हमला हुआ जिसमें 2 गोरिल्लाज़ हैं वो काम आए। अप्रैल 2023 में 49 आरआर पर, मई 9 पैरा पर और अगस्त में 34 आरआर पर, सितंबर 2023 में 19 आरआर पर, नवंबर 2023 में 63 आरआर पर, दिसंबर 2023 में 48 आरआर पर, मई 2024 में एयर फोर्स का जो कानवाय था उस पर हमला हुआ। कठुआ में 22 अग्रवाल राइफल जो हैं उनके ऊपर
حملہ ہوا، اور جولائی میں 10 آر آر پر حملہ ہوا، جس میں ایک کیپٹن اور 3 فوجی جو ہیں وہ بھی مارے گئے تھے۔ ڈوڈا میں 4 آر آر پر حملہ ہوا، اور یہ سارے جو حملے ہیں، ان کے نتیجے میں ہندوستان کے جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ 45 افراد فوجی جو ہے وہ مارے گئے، لیکن صرف 5 جو گوریلاز تھے وہ ان حملوں میں کام آئے ہیں ان کو، وہ ہندوستان کی کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو 45 کے مقابلے میں 5 کا ریشو ہے، اور اوورآل صورتحال یہ ہے کہ ان حملوں کے بعد جو آرمی ہے اس کو یہ چنوتی دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اب ہندوستان کی فوج پر حملے جو ہے وہ چناب ویلی میں کیے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ ادھم پور، ریاسی، ڈوڈا، کٹھوا کے علاقوں میں حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے گوریلاز کی، وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک یونٹ پر کسی ایک علاقے میں حملہ کرتے ہیں، اور پھر علاقہ بدلتے ہیں اور کسی اور یونٹ پر کسی اور علاقے میں حملہ کرتے ہیں۔ تو یوں ہندوستانی فوج پینک کا شکار ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستانی فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ مجاہدین یا ملیٹنٹس یا گوریلاز جو ہے وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ تو سب سے بنیادی وجہ جو کامیابی کی ہے وہ یہ ہے کہ ان گوریلاز کو عوامی حمایت حاصل ہے۔ گوریلا جو ہے وہ عوامی حمایت کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، اور ایک گوریلا کی جو لائف ہے وہ صرف 2 سال ہے، لیکن عوامی حمایت سے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب چند گوریلا لاکھوں کی فوج کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں۔ جو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہندوستانی فوج کے ہزاروں جو جوان ہیں ان نے چھٹی کے لیے اب درخواستیں دے دی ہیں کہ ان کو جو ہے گھر بھیجا جائے۔ تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ جو پے در پہ ہونے والے حملے ہیں اس کی وجہ سے ہندوستانی فوج کے اوپر سائیکولوجیکلی ایک اثر ہے، اور وہ زیر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فوج پر حملہ ہوتا ہے، اور یہ جو گوریلاز ہیں یہ علاقے کی تمام صورتحال سے واقف ہیں، راستوں سے واقف ہیں، جنگلوں سے واقف ہیں، اور انہی جنگلوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اپنا حملہ بھی کرتے ہیں، وہ ایمبوش لگاتے ہیں، اور کامیاب کارروائی کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جو یہ کہتا تھا کہ اب جموں اور کشمیر میں امن ہو چکا ہے، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد یہاں پر تمام چیزیں ٹھیک ہو چکی ہیں، ان نے ہندوستانی مندوبین کو، عالمی مندوبین کو بھی کشمیر میں لایا اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ یہاں سب امن ہے۔ تو اس کا بھی ایک اس ساری صورتحال کے اوپر بھی جو ہے اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ اب ہندوستان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ہندوستان کے ساتھ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ساری صورتحال کو قابو کر چکے ہیں، لیکن اس ٹائم مناسب وقت کے انتظار کے لیے گوریلاز چھپے بیٹھے تھے، پرامن تھے، اور ان نے مناسب وقت کا انتظار کیا، اور جو ان کو اب مل چکا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ اس سارے وقت کو، ان کی خاموشی کو اپنی کامیابی تصور کرتا رہا۔ ہندوستانی فوج نے اپنی جو ایک توجہ تھی اس کو بھی جموں کے علاقے میں کم کر دیا تھا، اور ہندوستانی فوج کی ایک اور جو بڑا عنصر ہے ان کی ناکامیوں میں وہ یہ تھا کہ ان نے ٹیکنالوجی پر بھروسہ کیا، اور ان نے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، ڈرونز منگوائے، اور ان ڈرونز کے سہارے سے ان نے اپنے اسپائی ڈرونز کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے وہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جموں کے علاقوں میں یہ ڈرونز ناکام رہے ہیں، چونکہ جموں کا علاقہ گھنے جنگلات ہیں، غاریں ہیں اور پہاڑیاں ہیں، جن میں سروائیو کرنا جو ہے وہ گوریلاز کے لیے آسان، اور یہ جو ڈرون ہیں ان کے لیے وہاں پر نگرانی کرنا یہ خاصا مشکل ہے۔ دوسری جانب ایل او سی پر ہندوستانی فوج ڈپلوائے کی گئی، اور ہندوستانی فوج کو یہاں پر لگانے کے بعد فینسنگ کی گئی، اور ساری صورتحال کے بعد یہ تصور کیا گیا کہ اب چونکہ یہاں سے کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا تو اس وجہ سے ہم کامیاب ہیں، ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، جموں کی صورتحال کنٹرول رہے گی، کشمیر کی صورتحال کنٹرول رہے گی۔ لیکن اس جو حالیہ حملے ہیں
اس نے بھی ہندوستان کی اس لحاظ سے بھی ایک ناکامی کا پول کھول دیا ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے اور ہندوستان کے جو سرحدی یہ ہمسایہ ممالک ہیں، جس میں پاکستان ہے، چائنا ہے، ان کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ خاصے جو ہے وہ خراب ہیں، کوئی اچھے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو کشمیر کے حوالے سے اپنا ایک موقف رکھتا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے کئی جنگیں کشمیر کے محاذ پر لڑی ہیں، جن میں کارگل کی ہے، آپریشن جبرالٹر ہے، اس میں کامیابی ناکامی کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کشمیر ہی کا بنیادی مسئلہ ہے جس کو لے کر یہ تمام جنگیں لڑی گئی تھیں۔ تو اس میں پاکستان کی جو ایک حامی ہے، پاکستان کا ہمسایہ ملک چین ہے، اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور چین میوچل نیبرز ہیں ہندوستان اور پاکستان کے۔ تو چین جو ہے وہ اپنے اپنا جو سرحدی دباؤ ہے وہ ہندوستان پر بڑھا رہا ہے، وہ ایک بڑا سرحدی دباؤ ہے، بلا واسطہ طور پر سیالکوٹ سے لے کر لداخ تک، چونکہ یہاں پر پاکستانی آرمی ہے، یہاں پر ہندوستان کو یہاں پر پاکستانی آرمی کا دباؤ ہے، اور اس کی پشت پر چائنا کی مکمل حمایت ہے، جو کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں پاکستان کو حاصل ہوگی۔ اور دوسرا، گلوان وادی سے لے کر آگے چائنا کے ساتھ لگنے والے تمام بارڈرز اور بھوٹان تک، یہ سارا جو سرحد ہے، یہاں پر ہندوستان کو چائنا کا جو آرمی کی ڈپلائمنٹ ہے اس کا دباؤ جو ہے اس کا شکار ہے، اور یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک اثر ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے بھی مجبوراً حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے اوپر کوئی چڑھائی کرتا ہے، گوریلاز کی کارروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر الزام دھرتے ہوئے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو گلوان وادی سے لے کر بھوٹان تک کے تمام علاقوں میں چائنا ہندوستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کی عسکری قوت ہے وہ بھی تقسیم ہو گئی ہے۔ وہ کیسے کہ ہندوستان نے جو اپنی اسٹرائکنگ فورس تھیں ان کو پاکستان کے بارڈر سے ہٹا کر تقسیم کرتے ہوئے ان کو گلوان وادی میں شفٹ کیا ہے، چائنا کی طرف موڑ دیا ہے، کیونکہ وہاں پر جو چائنیز آرمی ہے، پی ایل اے ہے، پیپلز لبریشن آرمی ہے، اس کا دباؤ ہے ہندوستان کے اوپر، جس کی وجہ سے ہندوستان کی اب یہ عسکری قوت تقسیم ہو گئی ہے۔ دوسرا ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ ہندوستان اپنی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے حالیہ 3 سے 4 سالوں کے دوران اپنی جو آرمی کی بھرتیاں ہیں ان کو بہت کم کیا ہے۔ جو بالعموم ان کی آرمی کی بھرتیاں تھیں اس میں نسبتاً جو ہے وہ 2 سے 3 لاکھ فوجی جو ہیں وہ کم بھرتی کیے گئے ہیں، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے، اور صاف ظاہر ہے جب وہ ٹیکنالوجی پر بھروسہ کریں گے اور جو افرادی قوت ان کو درکار ہے اس پر اس میں کمی آئے گی، تو ایسے میں ہندوستان یقینی طور پر خاصا جو ہے وہ متاثر ہوگا، اس کا دفاع بھی متاثر ہوتا ہے، اور یہی سارے حالات ہیں جن کا فائدہ گوریلاز کو پہنچ رہا ہے، کشمیریوں کی حمایت جن گوریلاز کو حاصل ہے، تو تحریک آزادی کشمیر کی جو عسکری حوالے ہیں ان پر یہ صورتحال اس کا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جو ہندوستان کے جموں سے لے کر جو گلوان وادی اور آگے تمام بارڈرز ہیں، انٹرنیشنل بارڈر ہے، ایل او سی ہے، ایل اے سی ہے، یہ سارے بارڈر جو ہیں یہ پہاڑوں پر منحصر ہیں، پہاڑوں پر مشتمل ہیں، اور بڑی مشکل محاذوں پر ہندوستان کی ڈپلائمنٹ ہے، فرنٹ لائن سولجرز وہاں پر تعینات ہیں، تو ان کی کمک، ان کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو مینٹین کرنا ہندوستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ہندوستان جو ہے وہ جو بجٹ ان کو چاہیے وہ بھی بہت کم ہے۔ ہندوستانی بجٹ جو ہے وہ ٹوٹل جی ڈی پی کا 1.5% جو ہے وہ صرف ہندوستانی فوج کو مل رہا ہے، اور اسی میں ان کی تنخواہیں بھی ہیں، اسی میں پینشنز ہیں، اور دیگر جو ضروریات ان کو جنگی ساز و سامان کی صورت میں چاہیے وہ ان کو اسی میں مینٹین کرنا ہے، جو ان کے لیے خاصا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ اگر
جموں کے علاقے کی ایک بار پھر سے اگر آپ کو بتائیں کہ جموں میں جو ڈرون کا استعمال ہے وہ جنگلات کی وجہ سے بہت کم اثر ہو رہا ہے، وہاں پر غاریں ہیں اور جھاڑیاں ہیں، تو اس وجہ سے لیکن ہندوستان کے تھنک ٹینکس تھرمل سینسز کے لیے وہاں پر تھرمل تھرمل سینسرز کے استعمال کے لیے غور کریں، لیکن تھرمل سینسرز کا استعمال ہندوستانی فوج کے لیے کوئی خاصا آسان نہیں ہے، چونکہ یہ بہت بجٹری ہے، وہ اس کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے میں 3 سے 4 لوگوں کے لیے اربوں روپے کا بجٹ ہندوستان کو کشمیر میں، جموں کشمیر میں لگانا پڑ رہا ہے، اور یہ صورتحال صرف گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں کم ہوئی، لیکن اب ایک بار پھر سے 3 سے 4 لوگ جموں میں یا کشمیر میں کہیں بھی سروائیو کرتے ہیں، لیکن ان کی تلاش میں، ان کے حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی صورت میں اور ان سے بچاؤ کے لیے، ڈیفنس کے لیے ہندوستان کو خاصا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یوں ہندوستان جموں کشمیر کے اندر پھنس کر رہ گیا ہے، اور ہندوستان کی جو ایک نفسیاتی جو مرکز ہے وہ بھی جموں کشمیر بنا ہوا ہے، جبکہ اس کو ان ساری چیزوں سے نکل کر کچھ اور کرنا ہے، وہ آگے بڑھنے کی بھی بات کرتا ہے، وہ ترقی کی بات کرتا ہے، لیکن اس کی ساری توجہ، اس کا سارا جو قوت ہے وہ جموں کشمیر میں صرف ہو رہی ہے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ کامیابیاں جو گوریلاز کو ہو رہی ہیں جموں کشمیر میں، وہ ہیومن انٹیلیجنس کی ہندوستانی فوج کی ہیومن انٹیلیجنس کی ناکامی، جو کہ عوامی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور گوریلاز کی کامیابیاں کہ ان کو وہاں پر عوامی حمایت حاصل ہے، وہ جموں کا علاقہ ہو یا کشمیر ویلی ہو۔ کشمیر میں نسبتاً چونکہ آج کل خاموشی ہے، بہت زیادہ کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہاں پر ہندوستانی فوج پہلے سے چوکنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے ان کی حمایت مسلح جدوجہد کو حاصل نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اب ہندوستانی فوج کی بہت زیادہ جو ہے فوکس ہونے کی وجہ سے اب گوریلاز کا جموں میں شفٹ ہو گیا ہے کارروائیاں، اور یہ ساؤتھ کشمیر ہو، جموں کے علاقے ہوں، یہاں پر ہندوستانی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ سارا صرف اور صرف عوامی حمایت سے ہی ممکن ہو رہا ہے۔ تو ہندوستان عسکری حوالوں سے اگر ناکام ہو رہا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گوریلاز کو عوامی حمایت حاصل ہے، اور ہندوستان کا ہیومن انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ تک مختلف آرٹیکل 370 کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ وہ جموں کشمیر پر اپنی جو گرفت ہے اس کو مضبوط بنا چکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔